वकुतुबिही व रुसुलिही। तो नबी तो करीम जब मिर्जा, मेरी बात सुन लेना पहले, मेरी सॉरी बात सॉरी, सुन करें ले। करें करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर खुद तक तमाम अंबिया पर, तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं रखते किसी पर ईमान। मैं सॉरी, मुझे पता नहीं है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं मैं चुप हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर खुद तक तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते? जी जी, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हाँ, तो जी रखते जी हैं कि नहीं रखते? वो जी जी। हर रसूल पर ईमान रखते हैं ना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रसूल पर ईमान रखते हैं, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वलीद ये भाई आज जो आपने जो पढ़ी है असली वो? नाम पे बनता है, मतलब अच्छा बड़ा एक प्यारा मिनट, सवाल है। एक मिनट रुक जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मती बन जाएंगे? उम्मती बनने की बात तो उस वक्त होगी ना जब वो उनकी उम्मत में पैदा होंगे। तो जब मिर्जा साहब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेकर आएंगे, जी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा साहब की उम्मती बनेंगे कि मिर्जा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनेंगे? देखें, मिर्जा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए ना, इसलिए वो मैं तो आपको सवाल स्पेसिफिक कर दिया था, मैंने कहा था कि आप मैं ये आपको सोचें जवाब दे रहा कि हूँ ना, मैं आपको जवाब अच्छा। दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मिसाल बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ये कहता है कि जो यहूद व नसारा हैं, यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। ये कुरान में अल्लाह ताला ने बताया। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तौरात और इंजील दोनों इब्राहिम के बाद नाजिल हुई हैं, तो तुम अकल नहीं करते? ये अफला ताकिलून के साथ अल्लाह ताला ने ये आयत बयान फरमाई है कि तौरात और इंजील दोनों इब्राहिम के बाद नाजिल हुई हैं। इसका मतलब ये है कि किताब के नाजिल होने से उम्मत बनी, और अब उस उम्मत में जो पैदा होगा वो उम्मती होगा। लेकिन चूंकि नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकिन चूंकि नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम उसके शियों में था, यानी उसके ग्रोह में था, उसका उम्मती था जो पहले था। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के नाजिल होने से उम्मत मोहम्मदिया बनी, उसमें मिर्ज़ा साहब पैदा हुए, तो लिहाजा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब आपने यानी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने कोई उम्मत नहीं बनाई, वो तो खुद उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द हैं। नहीं, असल आप में तो थोड़ी सी बात, थोड़ी सी डिफरेंट बात थी पहले ना, असल में। मेरी बात सुन लेना। तो आपने ठीक। सपोज कर लिया, अब आप एक फ़र्ज़ करते हैं बात, और फ़र्ज़ करने के बाद फिर आप उसके ऊपर एक सवाल बड़ा मुश्किल अपने हिसाब से बनाते हैं कि जी ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और बड़े ताज्जुब से कहते हैं अच्छा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा साहब की उम्मती होंगे। भाई मिर्ज़ा साहब तो उम्मती उस वक्त, मिर्ज़ा साहब की उम्मती उस वक्त हो जब मिर्ज़ा साहब ने उम्मत बनाई हो, उन्होंने तो उम्मत बनाई कोई नहीं, वो तो खुद उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, और वो मूसा और ईसा के उम्मती नहीं हो सकते, इसलिए वो पहले हो चुके हैं। तो उम्मत नहीं नहीं, मोहम्मदिया। ये बात जी तो आपकी दुरुस्त है, मैं इसको नहीं डिनाई कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको ये पूछा था, जिसके अंदर आपने जो जवाब दिया है, मुझे तो उससे वो क्या कहते होते हैं कि मुझे तो उससे एक तसल्ली सी हो गई है कि वाकई ही यही मौकफ है कि मैं भी, अगर आप मुझे पूछें कि यहाँ पर मुसद्दिक रसूल कौन है, मैं कहूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुझे पूछेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आज अगर होते, तो क्या वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आते? तो मैं बिल्कुल यही कहता, क्योंकि वो मुसद्दिक रसूल हैं, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आते। और इसी के तहत आपने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि अगर मुसद्दिक रसूल मिर्जा साहब हैं, और अगर आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं दोबारा या होते, तो मिर्जा साहब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान लेकर आते और उनकी मदद भी करते। तो मैंने तो सिर्फ इसी नाते से यह सवाल पूछा है कि लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना वाली आयत से मिर्जा साहब ने ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम में उम्मती बनाया है, कि देखें, जब कि ये उम्मती नबी की यह दलील है कि वो ईमान भी लेकर आता है और वो मदद भी करता है। हिस्सा पंजम ब्राहीन अहमदिया के अंदर यहाँ से उन्होंने उम्मती नबी की दलील बनाई है। तो मैंने भी उसी को ही सामने रख के आपसे सिर्फ ये सवाल किया है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा साहब के ऊपर ईमान भी लेकर आए हैंगे और उनकी मदद भी करेंगे, तो फिर जो ईमान लेकर आएगा वो तो उम्मती बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना के अंडर, क्योंकि मिर्जा साहब ने यही दलील दी थी अपनी सदाकत के लिए हिस्सा पंजम ब्राहीन अहमदिया के अंदर। बात यह है कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जो बात किसी और रंग में बयान की गई हो उसका और मतलब होता है,
اور جو کسی اور جگہ پہ بیان کی گئی ہو اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہی گز سے ساری چیزیں ناپی نہیں جا سکتی. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے وہ اپنے رنگ میں ہے، لیکن ہم جو بات بیان کر رہے ہیں جو میثاق النبیین والی آیت کے حساب سے، اس میں ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے، مانے نہ مانے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کہ ایک مصدق رسول آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی ہے، تو اس کے بعد اس کا مصدق رسول آئے گا. بس ختم ہو گئی بات. چلے بہت جزاک شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ایک بہت منٹ بھائی، شکریہ. میں خود ہی اجازت لینے لگا ہوں وائس بھائی، ایک منٹ دے دیں مجھے اجازت لینے دیں. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ نے مائک اوپن کیا ہے تو میرا ٹائم ہے، تو میں نے جانا ہی تھا. میں صرف جانے سے پہلے نوید بھائی سے بھی خدا حافظ کرنا چاہتا ہوں، انصر صاحب آپ سے بھی خدا حافظ کرنا چاہتا ہوں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سن لیتے ہیں بات ہماری اور اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس کے جزاک اوپر اللہ. اگر میں دوبارہ آؤں، جی کیا کہنا بھائی؟ میں کہا جزاک اللہ ولید بھائی، آپ نے بھی سوال کا جواب نہیں دیا، یہ بھی یاد رکھیں. نہیں، میں تو اس ٹائم جواب دوں گا نا جب میں مستند عالم بن کے آؤں گا. ابھی میں مستند عالم نہیں ہوں نہیں تو پھر نا. ڈبیٹ تو جیسے عالم کے ساتھ ہوئی نا. تو میں بھائی ڈیبیٹ کرنے بھی نہیں آیا نا، میں ہاں تو تو کوشچن کیے. نہیں تو آپ نے سوال بھی نہیں کیا نا، جتنے آپ نے گفتگو کی ہے سوالات تو نہیں تھے یہ. بہرحال اچھا آپ ٹھیک ہے، انصر صاحب سے پوچھ لینا، وہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں. میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جی بہت جی شکریہ آپ سے ولید بیٹھے. بھائی. ٹھیک ہے جزاک انصر اللہ صاحب بہت ولید بھائی. شکریہ آپ کا. جی تھینک یو. آپ کے سامنے جی بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ. آپ شکریہ آتے جی. رہیں. انصر صاحب، یہ آپ نے پہلے اس کا ویسے جواب دیا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ دوستوں کے لیے پوچھ لوں کہ یہ جو اگر ہے، یہ اگر کی گنجائش ہوتی ہے دین میں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کے زمانے میں آ جاتے، اگر موسیٰ علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ جاتے. نہیں وہ تو خیر ان کا جو حدیث ہے نا کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ لما وسعہما الا اتباعی، ہاں جی تو اس میں بھی وہ ایک اگر کے طور پہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے جی. تو پھر وہ ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. تو اس لیے وہ مجھے ان کی بات پہ کوئی غصہ نہیں آیا، نہ کوئی ایسی ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے نا. جی. اور ویسے بھی الحمدللہ جتنا پیارا آپ نے میرے اندازے کے مطابق ایز اے لسنر، ایز اے دیکھنے والوں کے حساب سے جو آپ نے ولید بھائی کے اوپر سوال کیا نا، ولید بھائی نے یعنی وہ ایک ہوتا نا کہ بندہ ایک جواب دے دا، ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ جھوٹ ہی ہو جائے. ہاں جی، اوائڈ کیا کوشچن میں نیچے لکھ بھی رہا تھا کہ آپ سوال اوائڈ کر رہے ہیں. بہرحال یہ اگلے آئے ہیں رانگ صاحب، آپ سوال کریں. رانگ کیا نام ہے؟ رانگ نمبر پارٹس. ہاں جی سوال کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ سر. میری کالے کا سوال تو میں کرتا ہوں، لیکن یہ انصر رضا صاحب نے جو بھی بات کی تھی میں تھوڑا سا کنفیوز سا ہو گیا ہوں کہ ایک بندہ اگر ایک جگہ پہ ایک بات کرے، دوسری جگہ پہ دوسری بات کرے، تو اس کا مطلب ہے اس کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں. یہ ویسے بڑی عجیب سی بات مختلف پہلو ہوتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں انصر صاحب، میں آپ کو کہوں میں پولیس آفیسر ہوں اور دوسرے کے گھر میں جا کے ولید کے گھر میں کہوں کہ میں ایک چور ہوں، چکا ہوں، تو آپ تیسرا بندہ میری دونوں باتیں سنے گا تو وہ پھر کیا لے گا کہ یار یہ پولیس والا بھی ہے، یہ چور و چکا بھی ہے. جی تو دو تو نہیں ہو سکتی، یا تو میں پولیس والا ہوں تو یا میں مجرم ہوں. جی 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 میری بات سن لینا. میں نے آپ کو یہ اس وقت بھی عرض کیا تھا ان سے پہلے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تصریف الآیات کا ایک کلیہ بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا، یعنی مختلف پہلو بیان کرنا ہے. ایک چیز کے مختلف پہلو ہوتا ہے. ایک سکہ ہوتا ہے نا گول، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. تو مختلف پہلو ہونا ایک چیز ہے اور متضاد ہونا ایک چیز ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا جگسا پزل. اب جگسا پزل جو ہے اس کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، اس میں ہر ٹکڑے میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے، ایک یا دو یا تین جگہ خالی ہوتی ہیں. تو جس کا ایک کونا نکلا ہوتا ہے اس کو اس خالی جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر ایک تصویر بن جاتی ہے. اب وہ مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ متضاد نہیں ہوتے. اگر وہ متضاد ہوں تو پھر وہ جگسا پزل والی جو ہے نا وہ بن نہیں سکتی تصویر. اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے مختلف، ایک چیز ہوتی ہے متضاد. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ پولیس افسر ہیں اور پھر کہیں گے کہ آپ چور ہیں، تو یہ دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ویسے تو آج کل سارے پولیس افسر، سارے تو نہیں لیکن اکثریت ان کی چور ہی ہے کہ وہ خود چوروں کے ساتھ مل کے سارے کام کرتے ہیں. اس لیے وہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ وہ پولیس افسر بھی ہے اور وہ چور بھی ہے. تو یہ تو پاکستان کے اوپر آپ نے بڑی زبردست حالات پہ بیان کر دی کہ اکثریت پولیس افسروں کی چور ہیں، ڈاکو ہیں، رشوت خور ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں. نام ان کا یہ ہے کہ وہ محافظ، لیکن ہے اصل میں وہ ڈاکو اور چور. لیکن بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ مختلف ہونا اور چیز ہے اور متضاد ہونا اور چیز ہے بالکل.
تو متضاد باتیں نہیں ہیں. جی جزاک اللہ انصر صاحب. ویسے مجھے تقریباً کم از بیش 1.5 سال ہو گیا. میں یہی جو سمجھا ہوں کہ جو چیزیں ویسے بائی دا وے مرزا صاحب نے بھی نہیں فرمائی تھیں یا پیش کی تھیں یا ان کو پتہ نہیں تھا شاید, تو وہ آپ جو آج کی آنے والی نسل ہے ماشاءاللہ ان سے زیادہ شاید ان کے پاس علم بھی ہے, اور جو مرزا صاحب نے خود نہیں بیان فرمایا تھا آج کی آپ کی احمدیوں کی نسل وہ ان کو وہ بیان کرنا چاہ رہی ہے یا کوشش میں. بہرحال میں کوئی اور سوال لے کے آیا تھا. سوال آ گیا. اچھا بات یہ سن لیں, آپ نے اعتراض کیا نا, بات یہ سن لیں, بڑا آپ نے طنز کیا اپنی طرف سے, بڑی ٹچکر ماری ہے, اسٹیج ڈرامہ والی جگت لگائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس کی وہ باتیں بیان کی ہیں جو آج مسلمان قرآن سے نکال کے بیان کر رہے ہیں, یعنی ان کو سمجھ نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, نعوذ باللہ من ذالک. اور آج کا مسلمان کہتا ہے دیکھو جی سائنس, میری بات سن لینا, پہلے میری بات سن لینا. سائنس کی جو باتیں قرآن سے نکال کر بیان کر رہے ہیں, کیا کسی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی نے بیان کی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آئی, لیکن آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی سائنس کی باتیں نکال کے اس میں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, سائنسدانوں نے آج یہ دریافت کیا ہے, ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے ہے. تو اس طرح کی ٹچکر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی جگت بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو الحمرہ میں یا اوپن ایئر تھیٹر میں جانا پڑے گا. یہاں پہ جو دینی گفتگو ہے نا اس میں ایسی بات نہیں ہوتی. ویری گڈ جی. رونگ نمبر صاحب. جی جزاک اللہ انصر صاحب. ویسے میں نے تو واللہ نہ میری نیت تھی جگت کی, لیکن آپ نے ہی میرا طنز اڑایا. نیت تو آپ مرزا صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو, اور آج آپ نے ان کو وہ بنا دی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہی ہے. ایک نبی کے متعلق تھا جو ان کے دعوے بھی نہیں تھے, آپ وہ دعوے ان پہ ٹھوک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی ساری روحانی خزائن کی 82 کتابیں ساری پڑھ لی ہیں, رٹ لی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا دعویٰ تھا اور کیا نہیں تھا. اور ہم جو ان کے خادم ہیں اور ان کی کتابیں روز پڑھ کر اس میں سے اخذ کرتے ہیں چیزیں, ہمیں نہیں پتہ, اور ہم نے وہ باتیں ان کے اوپر ڈال دی جو انہوں نے نہیں لکھی یا انہوں نے نہیں کہیں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی ہے, آج کے علماء کہتے ہیں وہ غلط تھی, ان کو پتہ نہیں تھا. اس میں مرزا صاحب کا انکار شامل ہی نہیں کیا انہوں نے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں, بے شمار باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا, ہمیں پتہ ہے. جی نیچے گیسٹ آئے ہیں. فاتح اسلام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے فاتح اسلام بھائی. اور ساتھ آئے ہیں حسن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سجمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سارے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی آپ نے کچھ سوال کرنا؟ وعلیکم السلام. جی بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے, سوال کرنا ہے؟ جی سر, میں آپ کی کانورسیشن سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں جمپ ان کرتا ہوں. حکم کریں, کمپلیٹ ہوگی. میں اب آپ کی تقریباً 10-15 منٹ سے کانورسیشن سن رہا تھا پہلے بھائی سے جو ہوئی, دیٹ واز اے ویری 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 کمپلیکیٹڈ. شاید اس وجہ سے میرے لیے ہوگی کہ میرا علم کم ہے تو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن میرا کویشچن بالکل ایک ویری انوسینٹ کویشچن ہے کہ جب کوئی شخص آئے گا اور وہ آ کے کہے گا کہ جو آپ ایک پروفٹ محمد کے بعد جنہوں نے آ کے پوزیشن لینی ہے, جنہوں نے ان کو سیکنڈ کرنا ہے, تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی ٹول ہے ہمارے پاس کہ آئیڈینٹیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, وہ کمپلیکیٹڈ آپ کو اس لیے لگتی ہے کہ آپ کو راکٹ بھی کمپلیکیٹڈ لگے گا کیونکہ آپ سائنسدان نہیں ہیں, آپ فزسسٹ نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتہ نا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. 100% ایگری. ہاں تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مدعی نبوت کے بارے میں اس بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ کو قرآن کریم کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. اب آپ نے سوال جو آخر میں کیا نا وہ بہت شاندار ہے, بہت زبردست ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے نا کہ کسی نبی نے آنا کہ نہیں آنا قرآن مجید سے. تو فرض کریں ہم نے ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے ایک نبی نے آنا ہے. اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے جی کہ چونکہ آنا ہے اور لکھا ہے کہ آنا ہے تو میں وہ ہوں. اب کیسے پتہ لگے گا؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. قرآن کریم نے سچے اور جھوٹے کے کچھ کرائٹیریا بتائے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ سچا ہوگا, یہ ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا. اس لیے مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ہی وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے پرنسپلز, وہ رولز بیان کرتا ہے جس سے ہم رکھ سکتے ہیں. اور ہم نے, میں خود بھی پیدائشی احمدی نہیں ہوں, میں نے اسی قرآن کو پڑھ کر مرزا صاحب کو سچا مانا, اور یہ دویز صاحب نے بھی, اور اس طرح جتنے بھی لوگ ہمارے ہیں.
اوکے ویری گڈ. آئی تھنک انف گڈ. آپ کا آنسر یہ کہ اس کا آنسر قرآن پاک میں ہی ہے لیکن صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ویری نائس. آئی تھنک دیٹس انف گڈ. لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی تھینک یو. تھینک یو. باقی جزاک اللہ حسن بھائی، آپ نے بڑا، یہ آج کی پوری براڈ میں واحد آپ ہیں جس کا سوال سن کے اور انصر صاحب کے جواب سن کے اور آگے سے آپ کے رسپانس دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ آتے رہیں پلیز. اور مجھے نہیں پتا آپ احمدی ہیں نان احمدی ہیں، جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جو ہے وہ عمل دے. You are جزاک actually اللہ. okay. Thank you very much. مجھے ایکچولی میں مسلم تو ہوں بٹ یہ احمدی سنی شیعہ یہ ان سارے چکروں سے باہر ہوں میں. بھئی آپ کے اوپر بیٹھے ہیں کرویلٹی سوال کر لیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم سر بہت شکریہ ہمارا بہت آپ نے ریفریش کیا ہمارے نالج، نیا نالج بھی آیا اور بڑا لاجیکل آپ نے کویسچنس کیے ہیں. سر ایک میں نے براڈ جو تھی مجھے پورے طریقے سے سمجھ نہیں آ پا رہی تھی، تو اس سے میں نے ایک رزلٹ نکالا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی بہت پہلے سے ہو رہی تھی، کہ میں نے اس آپ کو شاید انٹرسیپٹ کر دیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ آسمان پہ ہیں تو زندہ، اور زندہ سے مطلب یہی لیا جائے گا ایز پر مسلم فیتھ کہ بھی یہ وہ فوت نہیں ہوئے، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی وہ موجود ہیں، ان کے بعد ہی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. تو اگر وہ زندہ ہیں تو سر پھر لاجیکلی کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی نہیں تشریف لائے؟ سر یہ ایک اس کے علاوہ میرا ایک اور سوال ہوگا، پلیز اس کا رپلائی کر دیجیے کائنڈ. تھینک یو. نہیں آپ کی بات درست ہے. ان سے پوچھے نا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے. جی سر آپ نے درست فرمایا. سر ایک دوسرا تھوڑا سا ایک یہ کنفیوژن کہہ لیں یا کویسچن کہہ لیجیے کہ میں ایک اپنے نالج کے لیے اور ویورس کے نالج کے لیے کہ کیا اسلام میں جو جھوٹے نبی آئے سر انہوں نے اپنے حق میں کوئی ایویڈنس کے طور پہ، دلیل کے طور پہ کیا یہ پوائنٹ انہوں نے دیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ قبل از نبوت، نبی ہونے سے پہلے میرے کردار پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے؟ کسی بھی جھوٹے نبی نے یہ ایسا اپنے ہاتھ فیور میں کوئی ایسی ایویڈنس دی ہے سر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے؟ پلیز. تاریخ میں تو نہیں ملتا ہمیں کسی بھی جگہ پہ، لیکن جو الٹیمیٹ ان کا نتیجہ ہے کہ وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اگر ان کے ماننے والے کچھ تھے تو وہ بھی سارے ختم ہو گئے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں all is well which ends well، تو آخری جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ کہ وہ سارے ختم ہو گئے. اگر وہ سچے ہوتے تو پھر وہ ابھی تک کسی نہ کسی جگہ پہ کامیاب ہوتے، کو موجود ہوتے، لیکن وہ نہیں ہے. اس لیے ایک تو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے قرآن کریم کے معیار کو لوگوں کے سامنے اپنی صداقت کے لیے پیش کیا ہو. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو حضرت امام راغب اصفہانی نے بھی اپنی مفردات میں بیان کی ہے، مفردات میں نہیں، تفسیر میں بیان کی ہے، تفسیر اصفہانی میں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے انسان سے، بشر سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو وہی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ کہ پردے کے پیچھے سے یعنی خواب یا کشف کے ذریعے سے، اور تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر وحی کرتا ہے. تو امام راغب لکھتے ہیں کہ چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے
اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر خدا نے کلام نازل کیا ہے اور وہ ان تین طریقوں کے علاوہ چوتھے طریقے سے کلام کرے تو وہ پہلے ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چوتھے طریقے سے کلام ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو 3 طریقے سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے جھوٹے کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی جھوٹا۔ تو ہمارے زمانے میں ایک بندہ ہے، جرمنی میں ہی ہے، کیل کے اندر، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہی اور اس کو میں نے بار بار یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے وہ معین الفاظ بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وحی کی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے بتاؤ کوٹ کر کے، کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر، کہ یہ ہے وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ نازل کی ہے کہ اے فلاں فلاں تو یہ ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ ایک بات اس نے نہیں بتایا، اس کو میں نے بے شمار دفعہ کہا۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کیا وہ بندے گواہی دیں گے؟ کیا تمہارا قصبہ وہ گواہی دے گا؟ تو تم گواہ لے آؤ کہ جی یہ بندہ جس نے آج یہ دعویٰ کیا ہے، جو ایک زمانے میں سنیما میں کام بھی کرتا تھا بکنگ کلرک کے طور پہ، جو سگریٹ بھی پیا کرتا تھا ایک زمانے میں، چلو خیر، لیکن وہ نبی تو نہیں پیتے نا سگریٹ۔ تو تم یہ بتاؤ مجھے کہ کیا تمہارے لوگ یہ گواہی دیں گے، اور کیا تم نے کبھی چیلنج کیا لوگوں کو کہ جی آؤ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تو جو ہمارے زمانے میں ہے اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اور میرے باوجود پوچھنے کے، بار بار پوچھنے کے، اس نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی۔ اس لیے ماضی میں بھی کبھی کسی نے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں ان کے حالات میں ہمیں یہ بات تو نہیں ملتی کسی جگہ پہ۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ سر۔ یہ ویسے ایک بات پہ تو امیزنگ بات تو یہ لگتی ہے کہ یہ آج کے 72 فرقے جو ہیں امت کے، سر انہوں نے یہ قرآن کریم کے نام پر اس پہ ایمان لاتے ہوئے اس کی بات سے کس طرح کھل کے انکار کرتے ہیں سر۔ کرائٹیریا جو نبوت کا ہوتا ہے وہ اس کو کیسے سر یہ جھٹلاتے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ویسے ان مسلمانوں کے لیے بہت لمحہ فکری ہے سر، کہ قرآن کریم کا سارا کرائٹیریا خدا تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ از مسیح علیہ السلام پر مکمل اپلیکیبل ہوا، اپلائی ہوا، اور اس کے باوجود ان کی طرف سے انکار جو ہے سر میں نہ مانوں تو پھر تو یہ کفار مکہ سے کم والا تو رویہ ان کا نہیں ہے، یا اس کا عکس ہی ہو گیا سر۔ بہت شکریہ سر، آپ کا قیمتی ٹائم میں نے دیا سر۔ ویسے بہت مزہ آ رہا ہے، اور صحیح پوچھیں آپ کی براڈ جو ہے سر وہ ایسی ہی میں چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے انڈیا براڈس پر ایسا ہی انوائرمنٹ رہے جس طرح کہ آپ کی براڈ کیا ہے مجید بھائی، آپ کا خواہش پوری ہو جی سر۔ سر سلوٹ ہے سر۔ یقین کیجئے کہ میں نے ابھی بہت ساری جگہوں پہ اس کو کیا ہے، سینڈ کیا ہے، اور یہ ہے کہ مجھے بولوں کہ انصر صاحب کھانا کھا لیں، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہنا میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ کھانا کھانے کے دوران بھی جواب دے رہے ہیں سر۔ بہت ہی مزہ۔ اور میں مسیح کے غلاموں کی شان ہے سر، یہ اس سے بڑی کیا شان ہے سر۔ میں ایز اے ہوسٹ آپ سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا۔ سب سے بڑی بات ہے ساتھ دیا، کیونکہ دیکھیں یہ بہت، میں خود کنورٹیڈ ہوں، انصر صاحب کنورٹیڈ ہیں، ایز اے کنورٹیڈ احمدی دس از اے ویری بگ ایشو فار اس، لیکن الحمدللہ جو میرا اور انصر صاحب کا فرسٹ ڈے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور جو چیزیں ہم لوگوں نے سلولی ان کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں۔ آپ سب سے ایک گزارش یہ ہے کہ مفید مشورے بھی دیا کریں کہ اس کو ہم مزید کیسے بہتر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ، اور جزاک اللہ ایوری ون جو اس براڈ کو کامیاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ باخدا یہاں سے صرف سچ نکلے اور اس کے علاوہ کچھ نہ نکلے، اور ہم کسی سے نہیں ڈر رہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جس کو ہم بلاتے ہیں اسے کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، کیونکہ ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ تھینکس ٹو انصر صاحب ایز ویل
کہ انہوں نے ہم احمدیوں کو جن کو تبلیغ نہیں آتی تھی، جن کو بولنا نہیں آتا تھا، دلائل میں کمی تھی، الحمدللہ انہوں نے اپنے 20 25 30 سال کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ان کا ٹائم بہت قیمتی، یعنی اتنا قیمتی، سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ٹائم وہ ہم بچوں کے لیے جو نسل سیکھ رہی ہے اس کو سکھانے کے لیے سرو کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری 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 بگ تھنگ فار اس. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو کیا لگتی ہے، لیکن ایز اے ہوسٹ اور ایز اے سیکھنے والا بندہ میں انصر صاحب کی ایک ایک بات کو اپنے لیے جو ہے وہ الحمدللہ لیتا ہوں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، جیسے میں اپنے فیملی میں پہلا احمدی ہوں، اور میں نے اپنی نسلوں کو اس جماعت کے بارے میں دلائل دینے ہیں، کیونکہ ان فیوچر انہوں نے پوچھنا ہے نا کہ بابا آپ کنورٹ تو ہو گئے ہو، کیا مسئلہ تھا، کنورٹ کیوں ہو گئے؟ تو اگر میرے پاس جواب ہی نہیں ہوگا تو وہ مجھے کہہ دیں گے نا کہ بابا آپ جھوٹے ہو. لیکن الحمدللہ یہ میرے لیے ایک گولڈن اچیومنٹ ہے کہ انصر صاحب کی موجودگی میں ایز اے ہوسٹ میں اس چیز کو سنبھال رہا ہوں اور چیزوں کو اپنے اندر انہیل کر رہا ہوں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی سپورٹ چاہیے اور دعائیں چاہیے. اس ٹائم دعا کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ محاذ ہم ایک ایسا کھول بیٹھے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا براڈز کے اوپر، میں نہیں بولوں گا آپ ہی بولیں گے کہ براڈز کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے نا وہ ہنگامہ رائی شروع ہوئی پڑی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو گئی ہے، لیکن جزاک اللہ آپ سب کا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسائیوں کو قبول کرے اور انصر صاحب کو لمبی زندگی دے. سارے بھائی جزاک اللہ، اور انصر صاحب کے لیے ہزاروں دعائیں کیا کریں. بہت بہت شکریہ انصر صاحب، تھینک یو سو مچ. ابھی نوید بھائی چونکہ ہم خود گیسٹ نہیں ہیں تو آپس میں دوستوں کو بات کرنی ہے انصر صاحب سے، یا ویسے کر لے کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید بھائی جزاک اللہ، آپ انصر صاحب کو لے کے آئے مربی صاحب کو، یہ زبردست کام ہو گیا. آپ کی وجہ سے یہ جو گروہ عاشقان ختم نبوت ہے نا، وہ جو بکھرے پڑے تھے ان کے ہجوم میں اپنے سانپ چھوڑ دیے ہیں. وہ ان گارڈڈ مزالوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے سے ہو کیا رہا ہے. ویسے آئے ہیں، میرا شکریہ ادا کریں. راٹھور بھائی آپ کا بھی جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بھی. باقی جزاک اللہ. جی السلام علیکم. یہ چلے گئے صاحب؟ جی وہ میں کھانا کھا رہے ہیں. محمود بھائی ان بلاک ہو گیا، مجھے نہیں پتا کس نے بلاک کیا لیکن ان بلاک ہو گیا. ماڈریٹر جو ہیں تہاڈی مہربانی ہے اپنے آپ نہ ناراض کری جاؤ. نوید بھائی جی جی تہاڈی مہربانی ہے، اے مشورے والا راہ نہ کھولو. اوکے اوکے صاحب میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں پلیز. جی جی میں انوائٹ کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ. پتہ نہیں کتنے تھلے سوڑتا ہے یار، یا شاید خود ہو گئے. میری گل سمجھ آئی؟ ایک منٹ جی میں انصر صاحب نے چک لا. انصر صاحب نے چک لیے، ان کو ذرا اوپر والی سیٹ پلیز پرووائڈ کر دیں اگر آپ کوئی بندہ. انصر صاحب آ جائیں. کدھر ہیں آپ؟ معذرت مجھے نہیں پتا آپ خود گئے ہیں کہ